बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 मार्च बुध के दिन का ये दूसरा वीलॉग और अब तक की जो अहम अपडेट्स आई हैं वो खबरें अहम आपके सामने रखनी है। अमेरिका इसराइल ने बहुत बड़ी तारीखी गलती की। ईरान के आज बड़े गैस फील्ड पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने सऊदी अरब, कतर, अरब अमारात को रेड अलर्ट जारी किया। तमाम ऑयल फील्ड और गैस फील्ड खाली करने का पैगाम। अब दुनिया भर में क्या भौचाल आने वाला मैं आपको बताता हूँ। और आज बहादुरी और जुर्रत की अलामत अली लारेजानी का नमाज जनाजा, लाखों अफराद की शिरकत, ऐसे तारीखी मनाजर। और बहरीन के 5th फ्लीट नेवी के अड्डे पर बहुत बड़ा हमला, ईरान का ये पैगाम। और फील्ड मार्शल को भी पैगाम मिला, 20 मार्च की तारीख तक क्या मोहलत दी गई। पाकिस्तान में अशराफिया समेत दुबई में सरमायाकारों के अरबों डॉलर्स डूब गए। अमीरजादे, कंगले और खान के हवाले से जमाइमा के पैगाम के बाद हुकूमत का रद्द-ए-अमल। खान के बेटों की फ़ोन पर गुफ्तगू की बातचीत की तैयारियां, मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। और अब खैबर पख्तूनख्वा में 10 लाख लोगों की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन, खान रिहाई फोर्स का ऐलान। और ईद के बाद अब क्या मामलात होंगे वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ईरान ने जो इसराइल के आज जो तेल की तनसीबात पर ईरान की हमला हुआ, ये पार्स गैस फील्ड जहाँ 80% गैस पैदा होती है, 40% मुल्क की बिजली, वहाँ इसराइल ने अमेरिका की इजाज़त से हमला किया। उसके बाद सऊदी अरब, कतर, अरब अमारात को ईरान ने वार्निंग दी कि तेल के इलाके खाली कर दें। और अरबी में इनके पैगामात, इन तेल की तनसीबात जिसमें सऊदी अरब की सामरफ रिफाइनरी है, अल जलील पेट्रोकेमिकल है, मुत्तहदा अरब अमारात की अल हसन गैस फील्ड है, और कतर में भी 2 बड़ी रिफाइनरी हैं। इसी तरह इन्हें जायज़ हदफ करार दिया गया। आइंदा चंद घंटों में इन्हें निशाना बना दिया जाएगा। फोटोज इसके आगे। ईरान अब खिते में मौजूद मिडल ईस्ट के तमाम तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाएगा। और इसके बाद क्या होगा, ये ख़तरनाक और खौफनाक सूरत हाल मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि अमेरिका और इसराइल इस वक्त वाकई दुनिया की तबाही का खेल खेल रहे हैं। ईरान की मुसल्लह फ़ौज ने आज उर्दन के मुसलमानों को भी पैगाम दिया कि अपनी हुकूमत पर दबाव डालें कि अमेरिका और इसराइल को अपनी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोकें, वरना हमारे हमले फिर उर्दन की तरफ भी अब शुरू होंगे। ईरान के आज जो शहीद अली लारेजानी, उनका नमाज जनाजा अदा हुआ, उसमें लाखों लोगों की शिरकत थी। उसके बाद वहाँ हलफ बर्दारी हुई इनकी शहादत के बदले के बारे में। और उसके बाद फिर ईरान की तरफ से वाकई फिर एक शदीद सिलसिला शुरू हुआ। और इसराइल में आप देखें पिछले 24 घंटों में जो हमले हुए उसमें अब बड़ी तबाही सामने आ रही है। और बहरीन में अमरीकी नेवी के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर जो है वो मुकम्मल तबाह नज़र आ रहा है। इसराइल की तरफ से ज़ाहिर आपको पता है आदाद शुमार छुपाए जाते हैं। और इसके बावजूद इन्होंने जो बताया कि 192 लोग अभी 24 घंटों में ज़ख्मी हुए, जिसमें 11 के बारे में कोई वजाहत नहीं की गई। 4000 के करीब अब तक लोग अस्पतालों में हैं और 4 की हालत कहने सिर्फ दरमियानी है और बाकी लोगों के मुख्तलिफ नौइयत के ज़ख्म है। ज़ाहिर इनका मीडिया आपको पता है। ईरान इसराइल जो है इस जंग में अब एक बड़ा नया ट्विस्ट भी, जिसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने जो आज दावा किया कि ईरान के पास न्यूक्लियर तनसीबात होने का या ना होने का वो दावा नहीं कर सकते। इसकी वजह कि वहाँ न्यूक्लियर तनसीबात इस्फहान में मौजूद हैं, इसका उन्होंने कभी मुआयना नहीं किया। वहाँ सैनिटरी फ्यूज की क्या हालात हैं, वो मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, ईरान कितने अरसे में न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, इन्हें कोई पता नहीं। क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा के भी जो स्टेटमेंट सामने आई कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल ना करने का फतवा साबिक सुप्रीम लीडर हमारे शहीद का था। अब नए सुप्रीम लीडर के फतवे का हम इंतज़ार कर रहे हैं और ये उस पर इन्हिसार होगा कि वो क्या राय देंगे। यानी उन्होंने राय दी हमने बनाना है तो फिर हम बनाएंगे। अब इस खबर के बाद कोहराम मचा है कि अगर नए सुप्रीम लीडर के हुक्म आ गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि रूस इसमें याद रखें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। फिर जो दूसरा एक ट्विस्ट इसमें आया कि सऊदी अरब, अरब अमारात एक दफ़ा फिर आमने सामने आ गए। ये बड़ा हैरानकुन मामला जो सूडान में शुरू हुआ, वहाँ अरब अमारात की जो प्रॉक्सीज आपको पता है RSF उनका जत्था है, उन्होंने सूडान में वहाँ सऊदी अरब के हामी ग्रुपों पर शदीद हमले शुरू कर दिए और वहाँ खाने और खुराक के ट्रकों को लूटना शुरू कर दिया, ज़रई गोदामों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और ये इसलिए अहम है, याद रखें कि कोर्दोफान जो वहाँ सूडान में जगह है, वहाँ ग़ज़ाई किल्लत अभी कहत की सूरत में पैदा हो चुकी है। RSF ने पहले ही बॉर्डर बंद किया हुआ है, सूडान की फ़ौज तक खुराक नहीं पहुँच रही, तो इसलिए सूडान में वहाँ इस वक्त कोर्दोफान में जो है कहत की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब यहाँ आपको चूँकि अमेरिका के, इसराइल के मिज़ाइल बमबारी ये तो नज़र आ रहे हैं, ईरान की भी आपको शहादतें नज़र आ रहे हैं, इसराइल में भी मिज़ाइल गिरते हुए नज़र आते हैं, वहाँ भी तबाही नज़र आती है। खलीज ममालिक जो हैं 8, जिसमें ख़ास तौर पर सऊदी अरब, अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत, हत्ता कि तुर्की और कब्रस तक वहाँ आपको ईरानी ड्रोन मिज़ाइल नज़र आए हैं। इसमें अरब अमारात का बहुत बड़ा नुकसान है जो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन इससे भी जो बड़ा नुकसान इस वक्त जो है वो अमेरिका को हो रहा है। अब आप हैरान होंगे, वहाँ तो ना कोई मिज़ाइल गिरा ना कोई ड्रोन गिरा, तो नुकसान किस चीज़ का हो रहा है। देखिए अमेरिका की सबसे बड़ी दौड़ क्या है, वर्ल्ड ऑर्डर। 1.5 खरब डॉलर का असलहा इसलिए है, ये जो फौजी ताकत उन्होंने नाकाबिल तस्खीर बनाई 18 दिन की जंग में साबित होगी कि वियतनाम, अफगानिस्तान के बाद इस वक्त जो हालात इनके ईरान में बने हुए हैं, आप देख रहे हैं इनकी पावर को चैलेंज कैसे है कि अमेरिका का जो एक नफसियाती दबाव था पूरी दुनिया पर कि ये मुआशी जंग या मुआशी ताकत या जंगी ताकत से
اس سے بھی بڑا کریڈیبلٹی ساکھ کا. اب دیکھیں 40 سال میں اتحادی جس طرح پیچھے ہٹے، امریکہ جس طرح اکیلا نظر آیا، سفارتی تنہائی. یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوئی، 1949 کے بعد نیٹو بنا، یعنی ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ. 12 ممالک تھے، پھر 30 بنے. پھر 1950 سے لے کر آپ ان کی جنگیں دیکھیں، کوریا میں، ویتنام میں، خلیج میں، افغانستان میں، عراق میں، لیبیا میں، یہ تمام جنگیں، یا صومالیہ، یوگوسلاویہ میں، امریکہ لیبیا میں آپریشن. تو یہ ایک اٹوٹ انگ تھے. تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ امریکہ کو اتحادیوں نے چھوڑا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اتحادی اس وقت امریکہ سے بڑے طریقے سے جان چھڑا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اب ایران کی یہ جنگ جو ہے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. یہ عملی طور پر جنگ روکنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی سفارتکاری نظر آ رہی. یہ بھی اصل میں چاہتے ہیں کہ امریکہ کا طاقت کا یہ کھیل جو ہے یہ ایران کی سرزمین پر ختم ہو، جیسے افغانستان میں ہوا، اور امریکہ سے ان کی جان چھوٹ جائے. اس کی دلیل دیکھیں، یورپ کے تمام ممالک اس حالات میں یوکرین کے صدر سے مل رہے ہیں کہ ہمارا فوکس یوکرین کی طرف ہے، یعنی ہم اس جنگ میں نیوٹرل ہیں. اب روس ظاہر اس میں مداخلت کرے گا. یہاں آپ دیکھیں اخراجات اور پیسوں سے جن سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، یہ نقصان امریکہ کا جو اس وقت خرچہ ہے وہ میزائل، جنگی ٹیکنالوجی، جہاز، ڈیفنس سسٹم، نقل و حرکت، ایندھن، یہ 18 دنوں میں اب تک کچھ $200 ارب کے قریب لگ بھگ پہنچ چکا ہے خرچہ. یہ امریکہ کی جو ٹیکنالوجی کی جنگ ہے وہ بھی بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے. انہوں نے چین اور روس سے بڑے عرصے تک ٹیکنالوجی چھپا کے رکھی تھی. ریڈار سسٹم کیسے کام کرتا ہے، میزائل ڈیفنس کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا مضبوط ہے، کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، ان کے ہتھیار کیسے استعمال ہوتے ہیں. B-52 بمبار انہوں نے بڑا سنبھال کے رکھا تھا. وہ چین کے پاس ساری معلومات ہے، روس کے پاس سارے اڈے، سب کچھ موجود ہے. اب وہ جو خفیہ اڈے تھے ان کے وہ بھی سامنے آ چکے ہیں کہ وہاں کتنے فوجی ہیں، کتنے بمبار کھڑے ہیں. یہ ساری معلومات جنگ میں جو انتہائی اہم ہے وہ اب روس اور چین سمیت سب کو پتہ ہے. تو امریکہ کا یہ نعرہ تھا نا کہ ہم پیسے لے کے آپ کا دفاع کر سکتے ہیں، دفاعی ڈیل کرو، وہ بھی ختم. حالت یہ ہو چکی ہے کہ امریکی ایڈمنسٹریشن اور ٹرمپ کی باتوں کو کوئی اب سنجیدہ لیتا ہی نہیں، کیونکہ صبح وہ اور کہہ رہا تھا، شام کو کچھ اور، رات کو کچھ اور. کوئی ملک انہیں ملٹری بیسز دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے ملک میں ملٹری بیسز کو خطرہ سمجھا جاتا ہے. حالیہ دنوں میں آپ دیکھ لیں، اتحادیوں نے ملٹری بیسز دینے سے انکار کیا، اور دنیا کی تاریخ میں جہاں عمران خان واحد رہنما تھے، ایبسولوٹلی ناٹ امریکہ کو کہا. آج اتحادیوں کے اندر وہ جرأت پیدا ہو چکی ہے. اسپین نے سب سے پہلے انکار کیا، اس کے بعد پھر پوری ایک لائن لگ گئی. برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، جنوبی کوریا، چین، سب نے صاف صاف امریکہ کو انکار کر دیا. یہ ان کی سب سے بڑی سفارتی ہار و شکست، جیسا سوچ بھی نہیں سکتے امریکہ کو نہ کرنا. ڈونلڈ ٹرمپ کو پھر امریکہ کے اندر جو نقصان ہے، سیاسی دباؤ، ایک تو عوامی ساکھ متاثر ہوئی کہ دنیا میں امن کے نام پر ووٹ لے کر آیا، جنگیں بند کراؤں گا، مجھے نوبل انعام دو، اور یہاں 8-8 9 ملکوں میں جنگ. مڈ ٹرم الیکشن میں سے دیکھیں کتنا بڑا نقصان. اور اپنی جماعت کے اندر بھی اختلافات. نائب صدر آپ کے سامنے ہیں، JD وینس، استعفے آپ کے سامنے ہیں. اب اسے امریکہ کا آنے والا صدر سمجھا جا رہا ہے 2028 میں. یہ مڈ ٹرم الیکشن ٹرمپ کے ہارنے کے بعد طاقت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. کانگریس اپوزیشن میں وہاں بل رکنا شروع ہوں گے، پالیسیاں رکنا شروع ہوں گی، اور ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحریک، دباؤ بڑھے گا، میڈیا کا دباؤ بڑھے گا. اور اگلا الیکشن تو خیر فارغ ہوگا ہی ہوگا. مڈ ٹرم کے بعد یاد رکھیں امریکی صدر کو ایک لیم ڈک کہا جاتا ہے، یعنی ٹیکنیکلی وہ صدر ضرور ہے لیکن اس کا اثر و رسوخ ختم ہو جاتا ہے، اس کی طاقت اور اگلے الیکشن جیتنے کے چانس بھی ختم. تو ماضی میں یہ کام براک اوباما کے ساتھ ہو چکا ہے. 2018 میں ٹرمپ بھی بھگت چکا ہے، بائیڈن، بل کلنٹن، ان سب کے ساتھ یہ ہوا. اس کی وجہ امریکہ کے جس صدر کو مڈ ٹرم میں شکست ہوئی، جیسے اوباما افغانستان عراق جنگ کی وجہ سے مڈ ٹرم الیکشن ہارا، بائیڈن کو یوکرین کی جنگ لے ڈوبی، اور پھر ان جنگوں کے نتیجے میں جو معاشی بحران آتا ہے. آپ دیکھیں 2008 میں ریسیشن آیا، بائیڈن انتہائی مہنگے پیٹرول کی قیمتوں سے، مہنگائی کی وجہ سے الیکشن نہیں جیت سکا. بل کلنٹن کا بھی یہی معاملہ تھا. اور ٹرمپ کے لیے تو اس وقت معیشت، مہنگائی، پیٹرول کی قیمتیں، جنگ، یہ سارا کچھ اکٹھا ہو کے آ گیا. اور یہ جو نقصان امریکہ کو ہے، یہ تو ایک طرف رکھیں، عرب ریاستوں کو ذرا دیکھیں آپ. ان کی تیل، معیشت اور کیپٹل انویسٹمنٹ یہ مکمل ختم ہو رہی ہے. یہ ان کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ میں آپ کو صرف ایک دبئی کی مثال سے سمجھاؤں. دنیا کے سب سے بڑے انویسٹمنٹ ہب میں آتا ہے یہ. یہاں کم از کم $900 ارب سے لے کے $1 خرب کے قریب اس وقت یہاں سرمایہ کاری ہے. پھر اس کے علاوہ ان کی جو ٹوٹل فورن انویسٹمنٹ ہے، جو خربوں ڈالرز کا فلو ہے، پیسے آتے ہیں جاتے ہیں دبئی کی معیشت میں، پراپرٹی میں، سیاحت میں، بزنس میں، تجارت میں، سرمایہ کاری میں. کیونکہ دبئی تیل پر نہیں چلتا. ان کا اگر صرف ریئل اسٹیٹ ڈوب جائے جو ان حالات میں نظر آ رہا ہے، تو دنیا بھر سے جو لوگوں نے یہاں اس کو بیریا ٹاؤن بنایا ہوا ہے، پاکستان جیسا ملک مثال کے طور پر، یہاں دیکھیں دبئی لیکس میں آپ نے پاکستانیوں کے پیسے دیکھے $12 ارب سے زیادہ تھے. پھر بھارت، برطانیہ، روس، چین، عرب ممالک کے جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں، ہیوی ویٹس، ان کی سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ دبئی کی پراپرٹیز میں. یہاں پاکستانی صرف جو کام کرنے والے 30 لاکھ سے زیادہ لیبر ہیں دبئی میں، اپنے گھروں کی کفالت کر رہے ہیں. ایسے ہندوستان کے بھی ہیں جو $10 ارب وہاں سے پاکستان بھیجتے ہیں. تو یہ جنگ 1 مہینہ جاری ہوئی تو منی لانڈرنگ پر کھڑی ہوئی عظیم الشان شہر تباہی کے دہانے پر آئے گا. یہ بہت بڑا سلو ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن ہونے والا ہے.
یہ جو سوشل میڈیا پہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں نا بہت سارا کہ 1 لاکھ درہم سے زیادہ لوگ نہیں نکال سکتے، اگلی شرط شاید یہ آ جائے کہ غیر ملکی تارکین وطن وہ اپنے ملک پیسے نہیں بھیج سکتے، تو اس سے تو پاکستان کا جو نقصان ہونا ہے وہ الگ ہے. اور پھر دبئی کا پوری دنیا میں انویسٹرز کے حساب سے جو بیرونی دولت ہے اس پر ان کا انحصار کریش کر جائے گا. دبئی کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے آپ دیکھیں کہ ابو ظہبی کی بھی، دونوں کو اگر ملائیں تو یہ تقریباً 1000 ارب ڈالر کی بنتی ہیں، یعنی 1 کھرب ڈالر ریئل اسٹیٹ میں. پھر بینکوں میں، کمپنیوں میں جو پیسہ ہے، انویسٹرز کا پیسہ ہے، پراپرٹی مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ گرے تو پھر پوری دنیا میں گلوبل بزنس ہب یعنی تجارت، سیاحت اور پراپرٹی یہ سارا پینک شروع ہو جاتا ہے. اور پھر پیسہ ظاہر ہے ہانگ کانگ، سوئٹزرلینڈ شفٹ ہوتا ہے، یورپ جاتا ہے، برطانیہ جاتا ہے، اور پاکستان، بھارت جیسے ملک بھی اس میں متاثر ہوتے ہیں. تیل کی تجارت تباہ ہو جاتی ہے. یہ دنیا کی پوری معیشت گر سکتی ہے. تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے جو ایران اب کرنے جا رہا ہے ان کی تنصیبات پہ حملے کے بعد. اب پاکستان میں دیکھیں خارجہ پالیسی میں ابھی فارم 47 کی حکومت، یہاں جسے امریکی کانگریس نے 347 اراکین نے کالعدم قرار دیا. ٹرمپ نے اس رجیم کو سپورٹ کیا، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، میرے فیلڈ مارشل فیورٹ شہباز شریف کو گردن سے پکڑنا، بہترین رہنما کہنا، تعریفیں کرنا، شہباز شریف کے سلوٹ مارنا، وائٹ ہاؤس میں لنچ کرنے، معدنیات کے بریف دکھانے، پھر امریکی فرم کا پاکستان آنا، معدنیات کے منصوبوں پر دستخط کرنے، پھر وہ اسٹیو وٹکاف، اسرائیل کے ساسے کے بیٹے کا، زیک وٹکاف کا فیلڈ مارشل وزیر دفاع شہباز شریف سے ملنا. تو یہ سارے تانے بانے آپ جوڑیں تو پتہ چلتا ہے حکومت کو لانا، سپورٹ کرنا، یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ سب سے بڑی حمایت کہاں چاہیے تھی؟ ایران میں، ظاہر ہے. اور کہاں؟ 20 مارچ کی تاریخ دی گئی ہے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح ابھی افغانستان کو دہشت گرد ریاست قرار دیا، وہ چاہتے ہیں پاکستان بھی ایران کو ایک دہشت گرد ریاست قرار دے. یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ 20 مارچ تک فیصلہ کرو. یہ امریکی سفیر سے جو ملاقات ہوئی اس میں پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کریں، یہ 20 مارچ کو فیصلہ کر لیں گے. اب دیکھیں امریکہ نے ان کے کہنے پر افغانستان کو دہشت گرد ریاست قرار دیا، تو اب ظاہر ہے ان کی باری ہے. اب دوسرا دیکھیں جو افغانستان میں وہ سب کچھ کروانا تھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، رجیم چینج، وہاں سپریم لیڈر کو ہٹانا. تو اس جنگ کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں تو سب سے بڑے تو ایک انٹرنیشنل میڈیا کا کردار آپ دیکھ لیں مغرب کا، کہ اسرائیل پر ہونے والے امریکی حملوں کے نقصانات آپ کو نظر نہیں آتے، وہاں رپورٹس نظر نہیں آتی. ایران میں اگر حملہ ہو تو وہ آپ کو پتہ ہے بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے کہ جیسے جنگ ختم ہو گئی ہے، ایران سرنڈر کر چکا ہے، ایران ہار چکا ہے. اب تل ابیب کا اس وقت بن گوریان ایئرپورٹ بری طرح متاثر ہے، وہاں فلائٹ آپریشن مکمل بند ہے. 100-200 جہاز وہاں روزانہ اترتے چڑھتے تھے، یہاں ایک جہاز نہیں چڑھ رہا. اسرائیل کے 4000 سے زیادہ لوگ اسپتالوں میں شدید ترین زخمی. وہاں تل ابیب میں، یروشلم میں، ان کی بلڈنگوں سے، ان کی تنصیبات سے، ان کی ملٹری اڈوں سے لے کے فضائی، بری اور بحری، وہاں کے نیوکلیئر تنصیبات تک حملے ہوئے ہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ نہیں کرتا. ان کے جو وزراء ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، نیتن یاہو سمیت جن پر حملے ہوئے، ان کی خبریں منظریں یہاں پہ نہیں آتی. جن چند چینلز نے کوشش کی، نیو یارک پوسٹ، CNN، وال اسٹریٹ جرنل، ٹرمپ نے انہیں غداری کے دھمکیاں دی، مقدمات سے ڈرایا. اب پاکستان میں بھی دیکھیں میڈیا میں یہی ہو رہا ہے، یہی گھناؤنا کام. ایک طرف پروپیگنڈا گروپ، عسکری نون لیگ صحافیوں کا، وہ دھمکیاں اور طاقت کا استعمال. جیسے ایران کی جنگ کے بارے میں آپ دیکھیں اسرائیل کی حمایت میڈیا میں نظر آتی ہے کھل کے، ایئر وائٹ ان کا چینل ہے. ایران کے شہیدوں کے بارے میں مذاق اڑاتے رہے. افغانستان کی جنگ پر جس طرح اسرائیل میں وہاں فلسطینیوں پر وہ بمباری کر کے جسٹیفائی کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، یہاں بھی وہی کام ہو رہا ہے. یہاں بھی یہ کہتے ہیں شہری آبادی کے اندر دہشت گرد گھسے ہوئے ہیں، ہمارا مقابلہ دہشت گردوں سے ہے. بیانیہ وہی جو ہندوستان نے پاکستان کے بارے میں، اسرائیل نے فلسطین کے بارے میں، اور آج پاکستان افغانستان کے بارے میں بنا رہا ہے. تو دہشت گردوں پر تو سارے پوری دنیا میں ایک ہی بیانیہ ہے کہ وہ کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہو سکتے. پاکستان کے ڈکٹیٹرز جرنیلوں کے بیان دیکھیں، ضیاء الحق سے مشرف تک، تو ان کی تو پالیسی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ مجاہدین ہیں، گڑ طالبان ہیں، بیڈ ہیں، دہشت گرد ہیں، فتنۃ الخوارج ہیں، فتنۃ ہندوستان ہے، کیا ہیں یہ؟ ایک جرنیل کی پالیسی دوسرے سے نہیں ملتی، ہر دفعہ مختلف. ان کے جو بدترین حالات ہیں، میں اس میں دیکھ رہا تھا اب اس وقت تیسری عالمی جنگ کے جو حالات میں نے آپ کو بتائے، اسرائیل سے لے کے افغانستان، پاکستان، مڈل ایسٹ، یورپ، یوکرین، سب الجھے ہوئے ہیں. یہاں ان کی میں ترجیحات دیکھ کے حیران ہوں کہ عمران خان کا بھی علاج کے لیے انہوں نے جو بورڈ بنایا، آنکھوں کے، کانوں کے، دل کے ڈاکٹرز، اس میں خان کے ذاتی معالج نہیں شامل کیے. خان کی جو سابقہ اہلیہ ہیں جمائمہ، اس نے اپنے بیٹوں کی ملاقات کے حوالے سے شہباز شریف سے مطالبہ کیا کہ ملاقات کروائیں. عطا تارڑ کا بیان آ گیا، جی عید والے دن فون پہ بات کروا دیں، لیکن ویزا نہیں دیں گے. یہ نائکوپ لیں، پاکستانی شہریوں کی طرح پاکستان آئیں، یہاں کے قانون کی پابندی کریں. اب اس میں واردات کیا ہے کہ دیکھیں ویزا لے کر وہ آئیں تو وہ برطانوی شہری ہیں، پھر یہ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر نائکوپ لے کر پاکستانی شہری بن کر آئیں تو پھر پاکستانی قانون کے اندر آتے ہیں. حکومت کنٹرول کرتی ہے، انٹرنیشنل ایشو بن نہیں سکتا، اور پھر ویزا پروسیس کو، نائکوپ کو سلو کر سکتے ہیں. ویسے تو 24 گھنٹے میں بن سکتے، لیکن یہ جان بوجھ کر 60 دنوں سے بھی درخواستیں نہیں پوری کر رہے. ڈیلے ٹیکٹکس.
اور پھر اس میں ظاہر انٹرنیشنل پریشر بھی کام نہیں کرتا، جو بھی آپ کو پتہ ہی حالات کے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کا طبی معائنہ آج کرایا، رپورٹ اب کس کو دیں گے؟ کمشنر کو، کمشنر دے گا ہائی کورٹ کو، ہائی کورٹ کہے گی اسپتال داخل نہیں کروانا یا کروانا ہے۔ اب یہاں عمران خان کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہوئی، عید کے کپڑے نہیں دیے گئے، آپ جانتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا اس وقت ماڈرن دنیا میں 2026 میں دو نظریے آپ کے سامنے آئے، ایک ایران کا آپ دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں عمران خان کا۔ یہ دنیا کی طاقت کا توازن بدل دیا ہے۔ ایران کے خلاف دیکھیں بیانیے کی شکست ہوئی، اتحادی چھوڑ گئے، امریکہ ایران کی رجیم چینج نہیں کر سکا، ابنائے ہرمز نہیں کھلوا سکا، ایران ڈٹ گیا، اور یہ ان کا بھرم 100 سالہ تاریخ کا ٹوٹا کہ جی پاورفل ملک ہے۔ پاکستان میں 78 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا بیان، ہم بناتے ہم لاتے ہیں۔ خان کے خلاف انہوں نے بیانیاں بنانے کی کوشش کی، ملاقاتیں بند کی، ظلم و ستم کیا، لیکن ایک لفظ خان کا ایبسولوٹلی ناٹ، اسے ہاں میں نہیں بدل سکے۔ تو جس طرح دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان میں بھی 90% زیادہ لوگ خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان نے بھی اسی طرح یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، اسی طرح میدان میں ثابت قدم ہے۔ تو تحریک انصاف بھی دیکھیں ایران کی طرح زخمی تو ہے، ان کے اوپر بھی میزائل حملے اور ڈرون حملے پنجاب پولیس کی صورت میں، یا پرچے چھاپے گرفتاریاں سزائیں نائلیاں، یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن میدان میں موجود ہیں، سارے جنگ لڑ رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ یہ بیانیے کی جنگ ہے اب اس وقت۔ اور جو بد کردار اقتدار میں ہیں، آپ دیکھیں جن کی وہ مریم نواز کیا کہتی ہے، میری میڈیا مینجمنٹ دیکھیں، آپ نے دیکھی ان کی میڈیا مینجمنٹ، کل ایئر وائی کا جہاز کا وہ پروگرام محمد مالک نے کیا، بیچ میں اس میں بند کروا دیا۔ جس طرح ٹرمپ وہاں CNN کے لائسنس منسوخ دھمکیاں دیتا ہے، یہاں پہ یہ اسی طرح طاقت و بدماشی سے میڈیا کو اشتہارات بند، کاروبار بند، سیاسی لوگوں کے گھروں میں چھاپے، صحافیوں کو بولنے پہ پیکا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے، یا زیادہ شہید کر دیں گے جس طرح ایران کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف اب اپنا لائے عمل کا اعلان کیا۔ جنید اکبر نے جو آج بات کی، مفاہمت سے ہم نے پوری کوشش کر لی حالات ٹھیک کرنے کی، لیکن کوئی کامیابی نہیں۔ یہ 3 دن ابھی لاہور رہے ہیں، کوٹ لکھپت میں شاہ محمود قریشی سے ملنے کے لیے، یہاں سے کوشش کری، ان کی آخری کوشش تھی، لیکن جس طرح خان کی ملاقاتیں بند ہیں۔ اب حالانکہ عمران خان کے ٹویٹر کی ٹویٹ بھی نہیں ہے، جس کا ان کا سب سے بڑا گلہ تھا اور مسئلہ تھا۔ بشرا بی بی سے ملاقاتیں بند، حالانکہ ان کا تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو تحریک انصاف اب اپنا آخری کارڈ کھیلنے جا رہی ہے، 272 کیمپ پورے خیبر پختونخوا میں لگانے کا اعلان، خان کی رہائی کے لیے رضاکار رجسٹرڈ کروانا، رہائی مہم جس میں 1 لاکھ خیبر پختونخوا سے، اس کے بعد پورے پاکستان سے 10 لاکھ، اور ان کا کام سر وہی خان کی رہائی مہم۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، حلف برداری تقریب ہوگی، پھر اس کے بعد ملک کی احتجاج اور خان کی رہائی میں سب سے بڑا کردار، اور یہ مجھے لگ رہا ہے یہ معاملہ جا رہا ہے بنگلہ دیش کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائے، ان کو عقل دے، یہ ان حالات میں پاکستان کو بچا لیں۔ مجھے اس میں بڑا خطرہ لگ رہا ہے، اور اللہ کرے کہ خدشات ایسے درست نہ ہوں، اور پاکستان پر اپنا اللہ رحم و کرم کریں اور ان کو عقل دے۔ آپ لوگ بھی رمضان کے ان دنوں میں دعائیں ضرور کریں، شاید ہم میں سے کسی ایک کی دعا لگ جائے، ان کا جو دماغ ہے وہ کام کرنا شروع کرے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔